रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 221 को देखेंगे। पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। व यसअलूना का माज़ा चाहती हूँ वला तनकिहू, और ना तुम निकाह करो अलमुश्रिकात, मुश्रिक औरतों से, हत्ता यहाँ तक कि वो युमिन ईमान ले आए। वाला अमातुन, और अलबत्ता लोंडी, मोमिनातु मोमिना खैर बेहतर है, में मुश्रिका एक मुश्रिक औरत से, वलाउ और अगरचा आजबतकुम, और वो तुम्हें अच्छी लगे। वाला तुन की हो, और ना तुम निकाह में दो अपनी औरतों को अलमुश्रिकीना मुश्रिक मर्दों के, हत्ता यहाँ तक कि युमिनु वो ईमान ले आए। वाला अब्दुन, और अलबत्ता ग़ुलाम मोमिन खैर बेहतर है, में मुश्रिक मर्द से, वलाओ और अगरचा आजबाकुम वो अच्छा लगे तुम्हें। उलाइका वो लोग, यादूना बुलाते हैं, इलन्नार आग की तरफ, वल्लाहु और अल्लाह ताला यादू बुलाता है, इलल जन्नत जन्नत की तरफ, वल मग़फ़िरा और मग़फ़िरत की तरफ, बेइज़्नी अपने हुक्म से, इज़न हुक्म। युबय्यिनु, और वो खोल कर बयान करता है, युबय्यिने बा या नून बयान करना रूट वर्ड है। आयात ही अपनी आयात, लिन्नासी लोगों के लिए, लअल्लहुम ताकि वो यतज़क्करून नसीहत हासिल करें। और तुम मुश्रिक औरतों से निकाह ना करो यहाँ तक कि वो ईमान ना लाएं। और मोमिन लोंडी एक मुश्रिक औरत से बेहतर है, अगरचा मुश्रिका तुम्हें अच्छी लगे। और ना ही अपनी औरतों को मुश्रिक मर्दों के निकाह में दो यहाँ तक कि वो ईमान ले आएँ। और मोमिन गुलाम मुश्रिक मर्द से बेहतर हैं, अगरचा मुश्रिक तुम्हें अच्छे लगे। वो लोग आग की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह ताला अपने हुक्म से जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है। और वो लोगों के लिए अपनी आयात खोल कर बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। अल्लाह की रहमत से हम इंशाअल्लाह ताला इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें किसके बारे में बात की जा रही है, निकाह के हवाले से बात की जा रही है कि मुश्रिक औरतों से जब तक वो ईमान ना, मुश्रिक मर्दों से और मुश्रिक औरतों से जब तक वो ईमान ना लाएं, निकाह ना करो। ईमान वाली लोंडी मुश्रिक आज़ाद औरत से बेहतर है। और इसी तरह अगरचा वो तुम्हें अच्छी लगती हो। अब यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह ताला ने खोल के वाज़े बयान कर दिए है कि वला तनकिहुल मुश्रिका, तुम मुश्रिक औरतों से निकाह ना करो, यानी वो मुश्रिका औरतें जो अपने शिर्क पर कायम हैं, इनसे निकाह ना करो। हत्ता युमिन, यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। इससे पता चलता है कि मुशरिक और बुत परस्तों से रिश्ता हराम है, क्योंकि यहाँ पे मुशरिक का लफ्ज़ आया है। इस हुक्म से अहले किताब की औरतें मुस्तस्ना हैं। अहले किताब कौन? यहूदी और ईसाई, क्योंकि उनको किताब दी गई थी, उनको अहले किताब कहा जाता है, वो इस हुक्म में नहीं आते। इसकी दलील रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान है, सूरत माइदा आयत नंबर 5 तर्जुमा। और इन लोगों में से पाक दामन औरतें जो तुमसे पहले किताब दी गई। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अहले किताब की औरतों से निकाह कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी औरतों से निकाह नहीं कर सकती। यानी हदीस से भी अहले किताब के साथ निकाह की इजाज़त है। मुशरिकों से निकाह क्यों हराम है, उसकी क्या वजह है? मुशरिकों से निकाह हराम है क्योंकि मुशरिकों के साथ रहना सहना और इनकी सोहबत दुनिया की मोहब्बत पैदा करती है। मुशरिकों की सोहबत से हिर्स पैदा होती है, दुनियावी लालच पैदा होता है, और मुशरिकों की सोहबत दुनिया को आखिरत पर तरजीह देना सिखाती है। और मोमिन लोंडी एक मुश्रिक औरत से बेहतर है, यानी लोंडी हो, चाहे अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो लोंडी से शादी कर सकते हो, शर्त ये है कि वो मोमिन हो। तो बेहतर है बजाय इसके कि अमीर औरत हो लेकिन मुशरिक हो, और तुम्हें बेशक वो अच्छी भी लगती है, लेकिन उसके ऊपर तुम प्रेफर किसको करोगे? मोमिन लोंडी को। यहाँ पर रब्बुल इज़्ज़त ने वजाहत फरमाई है कि मोमिना औरत बदसूरत भी हो
تب بھی وہ حسین مشرقہ عورت سے بہتر ہے۔ یہ حکم تمام مشرق عورتوں کے بارے میں ہے۔ اس آیت کا یہ ٹکڑا کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اترا ہے۔ ان کے پاس ایک سیاہ لونڈی تھی۔ ایک دن اس پر ناراض ہوئے، اس کو تمانچہ مار دیا، پھر گھبرا گئے۔ گھبرا کے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے بولے، آج مجھ سے یہ قصور ہو گیا ہے۔ پوچھا لونڈی کیسی ہے؟ بولے موحد ہے، نماز روزی کی پابند ہے، اچھی طرح وضو کرتی ہے۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ یہ تو ایمان والی ہے۔ بولے اللہ کی قسم میں اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پیاری بہنوں، یہاں دیکھنے کی بات ہے کہ صحابہ کرام اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، کتنی اللہ کی پکڑ کا یقین رکھتے تھے، اور اللہ کی پکڑ سے ڈرتے تھے کہ ایک معمولی گناہ بھی ہو جاتا تھا تو اس کو فوراً، اب ہمارے نزدیک معمولی میں کیوں کہہ رہی ہوں، ہمارے نزدیک تو معمولی ہے نا، ہم لوگ کتنا کچھ ملازموں کے کہہ دیتے ہیں، ان کی تذلیل بھی کر دیتے ہیں، ان کو باتیں بھی سنا دیتے ہیں، ان کو مار بھی بعض گھروں میں مارا بھی جاتا ہے کام والوں کو۔ لیکن وہ دیکھ لیں، ایک تماچا مارنے پہ اس حد تک وہ اللہ کے آگے شرمندہ ہوئے کہ تلافی کے طور پہ انہوں نے کہا کہ میں نکاح کرنے کو تو تیار ہوں۔ اسی لیے تو صحابہ کرام کا ایمان کا درجہ اتنے اوپر کا ہے، ہم لوگ کبھی اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہاں کوشش ضرور کر سکتے ہیں، اور کوشش اسی طریقے سے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں، اور پھر اپنی زندگی میں بھی شامل کریں، اور اپنے بچوں کو بھی ان سے متعارف کروائیں تاکہ ہمارے بچے بھی صحابہ کرام کے طریقے پہ چلیں انشاءاللہ تعالی۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں کیا دیکھا جاتا ہے، ہمارے بچوں کے ہیرو کیا ہوتے ہیں، کرکٹرز، ریسلرز، فٹ بالرز، یہ لوگ ہمارے بچوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو ان کو شروع سے میڈیا کے حوالے کر دیتے ہیں، موبائلز کے حوالے کر دیتے ہیں، ٹی وی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اس پہ تو یہی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، تو وہ اسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی صحابہ کرام کے بارے میں بتائیں گے، ان کے واقعات، ان کی زندگی کی باتیں بتائیں گے، ان کے عمل، ان کے ایمان کے درجے کے بارے میں بتائیں گے، تو یقیناً آپ کے بچے بھی خواہش کریں گے کہ میں بڑے ہو کر فلاں صحابی جیسا بننا پسند کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو کچھ مسلمانوں نے اس پر اعتراض کیا کہ انہوں نے اپنی لونڈی سے نکاح کر لیا۔ اصل میں مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا نکاح مشرکوں میں کرا دیں اور اپنی بیٹیاں بھی دیں تاکہ ان کا حسب نسب قائم رہے، یعنی مشرک امیر ہوں گے تو ان کے ساتھ نکاح کرا دیا جائے۔ اس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا متاع یعنی سامان ہے، اور دنیا کا بہترین مال اور متاع نیک بیوی ہے۔ مسلم 3649۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ نہ ہی اپنی عورت کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم عام ہے کہ مسلمان عورتوں کے نکاح کبھی بھی مشرکوں کے ساتھ نہ کرو۔ نارملی اب جو حالات ہوئے ہیں کہ بچے باہر جا کے پڑھتے ہیں، یہ باہر کے دوسرے ملک میں جو فیملیز رہتی ہیں اور مسلمز اور نان مسلمز اکٹھے یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، تو وہاں پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ مسلمان گھرانے کی بیٹی ہوتی ہے لیکن وہ نان مسلم کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ واضح حکم ہے کہ مسلمان عورت، مسلمان مرد کے لیے تو حکم ہے کہ اگر آپ کے ساتھ اہل کتاب پڑھ رہے ہیں، عیسائی یا یہودی، تو مسلمان مرد تو شادی کر سکتے ہیں لیکن مسلمان عورت شادی نہیں کر سکتی۔ تو پیاری بہنوں، یہ حکم ہمیں تب بھی پتہ چلے گا نا جب ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے، قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے نہیں، اس کو کھول کے دیکھیں گے نہیں، اس میں ساری زندگی کے احکامات موجود ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھیں گے نہیں تو پتہ نہیں انجانے میں ہم کتنے بڑے گناہ کر بیٹھے، ہماری اولادیں کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ تو سوچیں، دنیا میں تو ہم زندگی گزار جائیں گے، جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ کہے گا کہ میری کتاب کھول کے کیوں نہیں دیکھی تھی، کیوں ساری زندگی گناہ کی گزاری، کیوں اپنی بچے کو نہیں سمجھایا، تو اس وقت اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ تو
تو پیاری بہنوں خود بھی باقاعدگی سے قرآن کی تعلیم حاصل کریں، باقاعدگی سے ضرور، اور یہ یاد رکھیں شیطان آپ کو نہیں کرنے دے گا۔ یہ 10-15 منٹ 20 منٹ آپ کو بہت بھاری محسوس ہوں گے، لیکن یاد رکھیں یہی آپ کی زندگی، یہی آپ کی دنیا کا سامان ہے۔ دنیا میں اس کو ساتھ جڑیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو آخرت کا سامان آپ تیار کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے پلیز اپنی مصروفیت میں سے ڈیلی بیس پہ ضرور اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے ٹائم نکال لیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو 2 لفظ آئے ہیں۔ پہلے لفظ آئے ہے تنکیحو اور دوسرا لفظ آیا ہے تنکیحو، یعنی تا کے اوپر زبر ہے اور تا کے اوپر پیش ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو پہلی جو آئے تنکیحو جو لفظ آیا ہے یہ آیا ہے مردوں کے لیے کہ تم مرد اپنا نکاح نہ کرو، اور جہاں پہ تنکیحو کا لفظ آیا ہے پیش کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی عورتوں کے نکاح نہ کرو۔ یعنی نکاح کے بارے میں اصول کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی عورت ولی کی اجازت اور رضامندی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ تنکیحو مطلب تم یعنی مرد اپنے نکاح نہ کرو، اور تنکیحو کا مطلب ہے تم اپنی عورتوں کے نکاح کر کے نہ دو۔ اور اس کے علاوہ رب العزت نے آگے بتایا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ، اور مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ مشرک تمہیں اچھا لگے۔ رب العزت نے یہاں پہ وضاحت فرمائی ہے کہ ایمان ایک ایسی خوبی ہے کہ ایک غلام کو بھی اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتی ہے اگرچہ وہ بدصورت ہو۔ اور یاد رکھیں مومن غلام مشرک حسین الجمال اور مالدار مرد سے بہتر ہے۔ اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس حکمت کا تذکرہ کیا ہے کہ جو مسلمان عورت کے مشرک کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے میں پائی جاتی ہے، یعنی جو حکمت پائی جاتی ہے، جو گناہ پایا جاتا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اولئک یدعون الی النار، یعنی وہ اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے، اپنے حالات سے آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور یہ ہمیشہ کا خطرہ ہے، اس لیے اس سے بچ جائیں۔ خاص طور پہ جب کہ مسلمان پر معاشرتی طور پر بھی فوقیت رکھتا ہو، مثلا مسلمان مشرک کا خادم ہو، تو اس صورت میں بھی ان کی شادی کرنا جائز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو نظر انداز کر کے، جو لوگ دین کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ان کی آخرت کی بربادی ہے۔ اکثر لوگ اور زیادہ تر برباد یہ ہو گیا کہ لوگ دینداری کی طرف بالکل بھی نہیں آتے، کہتے ہیں دینداری تو دین نے تو ہمیں کوئی بٹھا کے کھلانا تو نہیں ہے نا، نعوذ باللہ، تو ہم دولت مند لڑکی ہوگی، گھر میں جہیز لائے گی، ہمارے بیٹے کو اچھا کاروبار کروا کے دے گی، ہماری بیٹی کی ترقی کے وسیلے بنے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے مطابق یہ آخرت کی بربادی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے، اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو، اگر ایسا نہ کیا تو تیرے ہاتھ کو مٹی لگے گی، یعنی آخرت میں تجھ کو ندامت ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5090۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنا ہمیشہ مقصد دین رکھیں گے، دین کی بنا پر ہم کسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گے یا لڑکی سے شادی کریں گے تو ہمیں دین اور دنیا دونوں کی کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے مغفرت اور جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت و مغفرت کی دعوت دیتا ہے، یعنی اس کے حصول کے لیے کوشش کرنے والے کی طرف بلاتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے سچی دعوت ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِ لِلنَّاسِ، اور وہ لوگوں اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور یاد رکھیں پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی آیات وہ علم عطا کرتی ہیں جس کو انہوں نے بھلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات اطاعت فرما برداری کی عکاس ہے۔
جو جنت کی طرف و مغفرت کے حصول کے لیے بھی واضح اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔